अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, साल 2022 अपने इख्तिताम के करीब है और एक नए साल की आमद है, तो हमने सोचा कि ये बेहतरीन मौका है कि गुज़रे 12 माह पर एक नज़र डाली जाए और जायज़ा लिया जाए कि इस अरसे में हमने क्या खोया, क्या पाया, ताकि नए साल में इन कमियों, कोताहियों, गलतियों से बचा जा सके जिनकी वजह से इस साल हम मसाइल और मुश्किलात का शिकार रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि गुज़रे साल का मंजरनामा क्या रहा, क्या हमने बतौर कौम इन गलतियों से कुछ सीखा भी है, क्या हमने आगे बढ़ना भी है, क्या हमारे सियासतदानों ने शॉर्ट टर्म सियासी मफादात को एक तरफ रखकर वसीतर मुल्की मफाद के लिए कोई इक़दामात करने भी हैं, क्या पाक सरजमीन शादबाद रहेगी या फिर ये विशेष साइकिल रिपीट ही होता रहेगा। और ये साहब 2022 का पूरा साल हमारे मुल्क के लिए सियासी हलचल का साल है। वैसे तो सियासत नाम भी सरगर्मी का ही है, लेकिन हमारे मुल्क में जो सियासत चलती रहेगी इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में 2023 जो है ना, ये मैं समझता हूँ गुज़श्ता 75 साल की जो तारीख़ है ना, उस तारीख़ में जो कुछ यहाँ पलता रहा है और जो कुछ यहाँ होता रहा है उसके एक अवामी इजहार का साल है। अच्छा, बस आप सोचें कि बार बार पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ भी लगे, आइन भी दो तकरीबन आ चुके हैं। 1956 का आया, फिर 1973 का आया, बीच में 1962 का भी आइन को गिनने तो 3 आइन आए, मार्शल लॉ लगे। अवाम जो थे ना, वो हमेशा एक बिल्कुल से कहते हैं एक गाय की तरह बहुत खामोशी से सब कुछ सहते रहे। कभी कभी उठते भी थे। 77 में उठे, उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उल्टा, फिर उन्होंने बहुत शानदार किस्म की उम्मीदें वाबस्ता कर ली उस रात को जनरल ज़ियाउल हक़ के साथ, और समझते थे कि ज़ियाउल हक़ जो है वो उनकी उस तहरीक की उम्मीदों और उमंगों का तर्जमान होगा और फिर शायद वो रिएक्शन भी करवाएगा और कुछ करेगा। लेकिन फिर खामोशी छा गई। फिर बेनज़ीर की जो इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त था, उसके वक्त भी थोड़ी देर के लिए उठे, फिर उसके बाद इलेक्शंस आ गए, फिर खामोशी छा गई। लेकिन एक जनरल रिएक्शन जो हुआ है वो इस पाकिस्तान के इस 2022 के साल में अनप्रेसिडेंटेड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक उम्मीद की किरण है वो रिएक्शन जो है। उस रिएक्शन ने पाकिस्तान की बहुत सारी कुव्वतों को दहला कर रख दिया। उस रिएक्शन ने बेशुमार लोगों के ख्वाब चिकनाचूर कर दिए। उस रिएक्शन की वजह से बहुत सारी वो ताकतें जो एस्टेब्लिशमेंट के नाम के ऊपर इस मुल्क के अंदर मुस्तकिलन एक खेल खेला करती थी, और 1947 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के बाद से ही उनका काम शुरू हो गए थे, वो इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के रास्ते ढूंढ रही हैं, लेकिन रास्ते उनको मिल नहीं पा रहे हैं। ये तो पहली होप की बात है। लेकिन हुआ क्या? देखें, इस साल में हम एक दफ़ा फिर खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी की तरफ लौट आए हैं, और इस लौट आने की भी बुनियादी वजह जो है वो वही है कि हमारे साहिबान इक़्तिदार जो हैं उनके मसाइल कुछ और हो गए हैं, और जिस वक़्त एडमिनिस्ट्रेशन की गिरफ्त चीज़ों पर ढीली पड़ जाए तो फिर जो भी होता है, जैसे भी होता है, उसका फ़ायदा उठाता है। हमने गुज़श्ता 7-8 महीने में अपनी तवज्जो उस लड़ाई की तरफ मबजूल कर दी है कि जिस लड़ाई का पाकिस्तान की पूरी सियासी, इंतज़ामी, माशी और माशरती तारीख़ के अंदर उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस लड़ाई में हमने माशी तौर पर इतना कुछ खोया है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इतना कुछ खोया है, आप सोच सकते हैं कि एक आम आदमी के पास आप चले जाएं और उससे पूछ लें कि 10 अप्रैल के पहले तुम कैसे थे और 10 अप्रैल के बाद। तो मुझे वो खुरोशीफ का वो लतीफ़ा मशहूर याद है कि वो एक दफ़ा घूम रहा था जाते हुए, तो उसने पूछा तो इनकलाब से पहले तुम कैसे थे और इनकलाब के बाद कैसे हो? अच्छा। तो उसने कहा इनकलाब के पहले मैं जूते जो थे एक जोड़ा की बजाय 2 जोड़े होते थे, अब मेरे पास 1 जोड़े हैं। तो उसने कहा कि तुम्हें पता है कि अफ्रीका में ऐसे मुल्क भी हैं जहां लोगों के पास जूता नहीं होता? तो उसने बड़ी सादगी से पूछा वहां इनकलाब को आए हुए कितना अरसा हो गया। पाकिस्तान के अंदर भी ये सारे का सारा मामला जो है बिल्कुल ऐसे ही ये सूरत हाल बिल्ट हुई है। इस पर हम आइंदा गुफ्तगू करेंगे, हिलाली साहब इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद रोशनी डालेंगे। लेकिन मैंने ओवरऑल बताया है कि एक बुराई है और एक होप है, ये दो के दरमियान ये साल गुजरा है। ठीक है हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कि क्या सियासी तब्दीलियों पर अवामी रिएक्शन जो आया इस साल वो रेवोल्यूशनरी है, और क्या इस रेवोल्यूशन की डायरेक्शन ठीक है?
یہ تو بات بالکل ماننا پڑے گا کہ جو ریاکشن ہوا تھا ڈسمسل جب اس گورنمنٹ کو نکالا گیا تھا وہ واقع ریولوشنری تھا، اور یہ بالکل صحیح ہے. کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا اور خود عمران خان ایکسیپٹ نہیں کیا، اور جن لوگوں نے اس کو برطرف کیا انہوں نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا کہ اس قسم کا ریاکشن عوام میں ہوگا. تو اس لحاظ سے یس آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کا ریولوشنری یہ ہے. مگر میں تھوڑا سا سوچوں کہ 1971 میں سانحہ ڈھاکہ کے بعد جب الیکشن کا نتیجہ اور بھٹو آیا، کیا امیدیں تھے ہمارے کہ آخر یہ گیا ڈکٹیٹرشپ اور آخر ہمارے پاس ڈیموکریسی آ گئی ہے. مگر آپ دیکھیے 71 سے 2 سپیلز آئے ہیں ملٹری ڈکٹیٹرز کے، ضیاء اور مشرف، جو پھر ہمارے وہ ٹھنڈا کر دیا. حالانکہ مشرف خاص طور کا اس کا سپیل جو تھا اتنا برا نہیں تھا ان ٹرمز آف ڈیموکریسی پروموشن، مگر پھر بھی یہ تھا. پھر ہوپ آنے لگے، مساق جمہوریت آ گیا. ہم نے کہا چلو بھائی انہوں نے سیکھ لیا ہے سبق اور اب فالوئنگ دس اب ٹھیک ہوگا. مگر کیا ہوا؟ ووٹ الیکشن پہ الیکشن میں میسیو ووٹ ریگنگ ہوا، اور آخر میں وہ لیڈ ٹو سم تھنگ. مگر ابھی بھی وہ مساق جمہوریت کا خواب جو سب کے پاس تھا، اور ڈکٹیٹرز کے بھی بعد پھر بھی رہا کچھ حد تک، مگر پھر ہم نے دیکھا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ کہ ریگنگ کے علاوہ یہ تو کھلا ووٹ بائنگ اور سیل شروع ہو گیا، اور یہ اس دفعہ یہ کھلا تھا. تو یہ ہے ڈسپیرٹنگ اور ڈسکریجنگ فیکٹ کہ یہ بالکل کھلا تھا. اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہم یہ جو پاتھ ٹورڈز جینیوئن ڈیموکریسی کیا ہم نے ابھی تک شروع کیا ہے اس پاتھ میں؟ بالکل. اور اگر آپ مجھے پوچھیں، اور وقت آ گیا ہے کہنا ہے قصور کس کا ہے، میں کہتا ہوں قصور ہوگا ضرور وہ ڈکٹیٹرز کا، ضرور ان لوگوں کا جنہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں، مگر پبلک کا بھی. افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ 71 سے آپ پبلک نے بار بار دیکھا ہے کہ کتنا انٹروژن، کتنا ریگنگ، کتنا کیا کیا ہو رہا ہے جو غلط ہے. مگر انہوں نے پھر بھی وہی پارٹیز کو جنہوں نے اس میں شریک تھے ان کو الیکٹ کرتے گیا. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ کوئی لوگ تھے ان کا ہی قصور تھا، نہیں، یہ ہمارا سوشل سیٹ اپ ایسا ہے، ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ یہ سب کا قصور تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت لا مثال کے طور پہ ایبسنس آف جسٹس، یہ کس کا قصور ہے؟ بھئی آپ کے پاس اختیارات ہے، سب چیز ہے، مگر ڈینائل آف جسٹس ہے، نو ایکشن. یہ کرائم ہو رہا ہے، آپ کے آنکھوں کے نیچے ہو رہا ہے، مگر پھر بھی آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور جو لوگ انہوں نے کیا ہے وہ رچ اور پاورفل جو ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے، وہ نکل جاتے ہیں اس سے. اور فائنلی مجھے جو اتنا ٹیررزم پہ جنہوں نے یہ ذکر کیا، بھائی کس طریقے سے ہماری فوج لڑی ہے، کیا کیا بہادری سے لگی ہے، سکل سے لڑی ہے، اس حد تک کہ باہر کہ ملک ہمیں پوچھتے ہیں، ہمارے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بتاؤ تم نے کیسا کیا، ہم تو سوچ رہے تھے تم ختم ہو جاؤ گے، یہ وہ. آؤٹ آف دا بلو پتہ چلتا ہے کہ ایک سال میں 111 انسیڈنٹس آف ٹیررزم ہو گئے، اور پھر وہی بات اب شروع ہو رہی ہے. سنا ہے کور کمانڈرز کی میٹنگ پہ مین فیصلہ یہ تھا کہ اس ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، کہ اس کے معنی بعد پھر وہ نقل مکانی ہونی ہے وزیرستان میں، پھر یہ سب چیز شروع ہو رہا ہے. یہ کیوں ہوا بھائی؟ پتہ کرو. اور اگین آئی ول سے یہ لوگوں کا اس وقت آئی تھنک وی کین نیرو اٹ ڈاؤن. گورنمنٹس کا قصور ہے، یہ مختلف گورنمنٹس کا قصور ہے. تو دیکھیے کیا سیکھا ہے ہم نے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت کم. مگر لیٹس ہوپ، امید ہے یہ ریولوشنری سٹیپ جو ایک ہوا ہے، جو بڑی اچھی طریقے سے انہوں نے ریفر کیا ہے اور یا صاحب نے، کاش کہ یہ ایسا ہی چلتے رہے اور پبلک اس وقت خود نکلے، خود کہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے،
خود کہیں کہ یہ ٹیکنیکل گورنمنٹ اور یہ اور وہ نہیں چلے گا. سیدھی ایک ہی ڈیمانڈ ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن, بس. ٹھیک ہے. اور یہ سب ہلالی صاحب نے اپنی بات میں ایک یہ جملہ کہا ہے کہ عوام کا بھی قصور ہے کہ وہ انہی لوگوں کو کیوں الیکٹ کر لیتے ہیں. اچھا, عوام یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس آپشنز نہیں ہیں تو لیسر آف دی ایول کو ہم ووٹ دے دیتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جو الیکشنز آنے والے ہیں اس میں ایسا لیڈر کوئی ہے جو کہ لیسر آف دی ایول کی کیٹیگری میں نہیں آتا لیکن صحیح ہے اور عوام اس کو چوز کریں؟ میں عوام کو بالکل قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں. اچھا. 4 دفعہ عوام نے فیصلہ کیا اور شاندار فیصلہ کیا. 1946 انگریز کے بنائے ہوئے کانسٹیچوئنسیز کے اندر اگر وہ لوگ مسلم لیگ میں شامل نہ ہوتے, اس وقت سکندر جناب پیکٹ نہ ہوتا, تو آپ سوچ سکتی ہیں کہ قائد اعظم جس لیول کی پاپولیرٹی تھی اس کا کچھ تصور کر سکتا تھا. تمام مسلم سیٹیں جو تھیں وہ مسلم لیگ جیت گئی تھی اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے تصور کرے کہ یہ لوگ کیسے جیت گئے. محمد حسین چٹھا صاحب یہاں تھے, ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایسے لوگ تھے جن کے پاس رکشے کا کرایہ نہیں ہوتا تھا, آٹو رکشے کا, ٹانگے پہ پیسے نہیں, سواری کی ٹانگے میں آتے تھے. ہم نے ان کو پارلیمانی سیکٹری لگا کے ان کو کچھ پیسے دیے تھے تاکہ ان کا خرچہ ہو سکے. اس طرح کے لوگ مسلم لیگ میں جیتے تھے. اگرچہ کہ کچھ ان کے بڑے بڑے بھی جیتے تھے لیکن وہ بڑے بڑے بھی قربانیاں دے کے آئے تھے. لیاقت علی خان اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گیا تھا کرنال کی ریاست کا ایک دفعہ. دوسری دفعہ فاطمہ جناح کے زمانے میں جب ایوب خان کی موومنٹ ہوئی تھی, ایوب خان تقریباً اپنی بیسک ڈیموکریسی کے سسٹم کے باوجود بھی ہار چکا تھا. تقریباً مشرقی پاکستان میں مکمل طور پہ ہار گیا تھا ایوب خان. جی یہاں پر گورنر ربیع محمد خان نے تمام ان بی ڈی ممبران کو گورنر ہاؤس نے بلایا تھا, وہ جتنے تھے 47,000 کے, اور ان کو جو اس نے سنائی تھیں اس نے کہا تھا میں تمہیں دیکھ لوں گا. تو یہاں کے لوگ جو تھے وہ جسے کہتے ہیں پنجاب کے لوگ اور کے پی کے, وہ رہ گئے تھے, لیکن پھر بھی کراچی کے اندر فاطمہ جناح جیت گئی تھی. فیصلہ انہوں نے دیا تھا. ایوب خان جو تھا اس کی ایوان لرز گیا تھا. تیسری دفعہ 70 کا جب الیکشن ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس وقت سمجھ رہی تھی کہ ہم اس کو مینج کر لیں گے, ہم اس کو منور کر لیں گے, ہم کیا بات ہے, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں, ممتاز دولتانہ جیسے لوگ ہیں, اور اس کے بعد جناب کیا نام ہے نور الامین جیسے لوگ ہیں, مولوی فرید جیسے لوگ ہیں, جماعت اسلامی کا شوکت اسلام کا جلوس کتنا بڑا نکل چکا ہوا ہے, یہ سارے اکٹھے بھی ہو چکے ہوئے ہیں, اور پی ڈی پی پی ہوتی تھی جس کے رسول اللہ. لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ عوام نے کیا فیصلہ دیا تھا. 163 سیٹیں تھیں وہاں پر. اچھا. ایسٹ پاکستان میں. اچھا. 161 مجیب الرحمان کے وہ لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں تھا وہ جیتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو, صرف 2 پرانے سیاستدان الیکشن جیت سکے تھے, صرف 2, ایک ممتاز دولتانہ اور ایک چودھری ظہور لائی, بس. باقی سندھ میں پنجاب میں تو سویپ کر گیا تھا وہ. بالکل ٹھیک. آپ اندازہ کریں کہ خان آف کلات سے بڑا نام نہیں ہے بلوچستان میں. عبدالحی بلوچ میڈیکل کالج کا سٹوڈنٹ تھا, اس نے اس کو شکست دے دی. عبدالصمد چکزئی محمود شجری کا والد ایک مولوی عبدالحق نے اس کو شکست دے دی. تو عوام نے فیصلہ کیا تھا, لیکن اس دن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب آئندہ جو ہے ہم کسی نہ کسی طور پر عوام کو براہ راست فیصلہ کرنے نہیں دیں گے, ہم ان کو رگ کریں گے, ہم اس کو ٹیمپر کریں گے, ہم لوگوں کو لے کے آئیں گے. 77 کے الیکشن کے اندر میرے جیسے ڈپٹی کمشنر اور میرے طرح کے جو ساتھ ایس پی ہوتے تھے, انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو جس طرح کی رپورٹیں بنا کے دیں. ہلالی صاحب جانتے ہوں گے حیات عمر ٹمن کو اس نے سربراہ لگایا, اور اس کے بعد جس طرح کے لوگوں کو لایا گیا, اور پھر اس کو خاص طور پہ بھٹو کو شیشے میں اتارا گیا, بھٹو صاحب آپ بلا مقابلہ جیت جائیں, آپ یہ کر رہے ہیں, اور ایک وہ چاروں وزیر اعلیٰ بلا مقابلہ, اور ایک شور مچا. پھر اس کے بعد مجھے بتائیے کیا ہوا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ 10 اپریل بہت پر امید دن ہے. اس کے بعد آپ نے کہا GI بناؤ, بے نظیر کے اس کو ٹیمپر کرو, چھوٹا کرو اس کے مینڈیٹ کو. بنایا, پھر بھی 66 سیٹیں جو تھی وہ 81 پہ بیٹھی ہوئی تھی. پھر اس کو کہا نہیں بیٹھو, تم مانو گے صاحبزادہ یعقوب علی خان کو تم بناؤ گے وزیر خارجہ, ہماری پالیسی کا تسلسل رکھو گے تب تم آؤ گے.
پھر اس کے بعد نواز شریف کو بلٹ اپ کیا گیا, اس کو گورنمنٹ کالج کے کنٹین سے اٹھا کے اس کو جیلانی جو ہے اس نے وزیر اعلیٰ بنوایا, اور تاکہ بی بی کو ٹیمپر کیا جائے یہاں پر. پھر چلتے گیمیں چلتی گئی, کبھی کچھ. آج بھی گیمیں چل رہی ہیں. آج بھی صورتحال یہی ہے کہ آج بھی ایک چیف سیکرٹری صاحب جو ہے, اس کو جو گورنر جس کی بات نہیں مانتا کوئی پٹواری بھی, اس چیف سیکرٹری کو کون ہے جو کہتا ہے جا کے کہ تم اس کے کہنے پہ نوٹیفیکیشن کر دو. آج بھی خوف ہے. آپ سوچیں کہ پی ٹی آئی نے جو بندے کینڈیڈیٹ وہاں کھڑے کیے تھے, کوئی جانتا نہیں تھا ان کو, بالکل, کیونکہ ان کے اپنے کینڈیڈیٹ تو ختم ہو گئے تھے. نئے لڑکے بالکل دیکھیں جا کے جو خانے وال میں جیتے ہیں, جو بکر میں جیتے ہیں, پھر عمران خان خود سٹ. تو ایک بات ہلالے صاحب, ایک بات بڑی صحیح ہے, آپ بھی کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہوپ, دعا یہ کرے کہ یہ ٹرموائل کے اندر یہ جو ہوپ کی کرن برآمد ہوئی ہے یہ قائم رہے, اور تاکہ لوگ جیسے ہلال صاحب نے کہا کھڑے ہو جائیں کہ نہیں اب ہمیں انٹرم کو نہیں چاہیے. اب یہ شبر زیادی جیسے جو شوشے آپ چھوڑ رہے ہیں, اور جو آپ اس قوم کو دوبارہ ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں معاشی طور پہ بہتر کر دیں گے. پاکستان میں کسی انٹرم گورنمنٹ نے پاکستان کو معاشی طور پہ بہتر نہیں کیا, اور سنایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں کوئی ایک شخص اس کی شیروانی بھی تیار کر لی گئی. اچھا ہلالی صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میرے خیال میں بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے دوست اوریہ صاحب نے ایکسپریس کیا ہے ان کے خیالات, مگر میرے خیال میں یہ تھوڑا سا وشفل تھنکنگ بھی ادھر ہے. انشاءاللہ وہی ہو, انشاءاللہ. ہاں ایگزیکٹلی. مگر میرے خیال میں دیکھیے 2-3 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. جی, ایکچولی انٹرونشن اس وقت ہوتا ہے پالیٹکس میں جب جو لوگ مرتے ہیں ملک کے حفاظت کے لیے, جو اپنے جان دیتے ہیں اور قربان ہوتے ہیں ملک کے لیے, ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے. افسوس سے کہنا یہ ہے کہ وہ بڑا جسٹیفائیڈ ہے, وہ بتاتا ہے ان کے فیلنگز کیا ہیں ملک کے لیے, مگر وہ مس پلیسڈ ہیں کافی حد تک. اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ ایک سٹیٹ جیسے ہم ہیں, ایک قسم کی سیکیورٹی سٹیٹ ہے جس میں میں سمجھتا ہوں سننا چاہیے ان کا خیالات کیا ہیں. الیکشن ریگنگ نہیں, سنو وہ کیا کہتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد ڈسکس کرو اور بات کرو, اس لیے کہ the first people to die, جن کو پہلے لوگ ہیں جن کا لائن آف ڈیفense ہے وہ ہیں, تو کیوں نہیں سنو. اچھا تو کیا ہوتا ہے, طریقہ کیا ہے؟ دونوں سائڈ سے تھوڑا سا پیشنس اور تھوڑا ٹالرنس ہونا چاہیے. اور میں نے دیکھا ہے 2 آرمی چیفز اور ایک پرائم منسٹر, اور دیکھیے کتنا فرق ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس لیے یہ ہسٹری ہے. جس طریقے سے وحید ان کے ساتھ, بے نظیر بھٹو کے شہید کے ساتھ جس طرح وحید ڈیل کرتا تھا, ہمارا خیال تھا, ہماری امید تھی کہ یہ جہانگیر کرامت بھی ویسے کرے. مگر آخری دن تک, بلکہ اس دوپہر تک جب میں ان کے ساتھ کرامت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ہم لنچ کھا رہے تھے, ڈیفنس منسٹر آف سیریا مارشل طلاس آیا ہوا تھا. اس وقت تک کسی کو شبہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے. بھائی کرامت صاحب آپ کے he was a great man, good man, بہت اچھا قابل آدمی, سینسیبل آدمی. آپ کو ایک لمحے تک فکر نہیں ہوئی کہنے کہ کیا ہونے والا ہے. ان دا کوائٹ 12 بجے رات ایک پریزیڈنٹ اٹھ کے, اور کافی ریزنز اس پریزیڈنٹ کے جو تھے وہ اسٹیٹ ریزنز نہیں تھے, وہ آبجیکٹیو نہیں تھے, وہ پرسنل تھے, اور وہ whether he was right or wrong ایک مختلف بات ہے. انہوں نے اڑا دیا گورنمنٹ کو, اور ان کے ساتھ پوری فوج کھڑی ہوئی تھی. تو اس کے معنی ایک سازش ہوا تھا. بھائی یہ پریزیڈنٹ جو ہے یہ الیکٹڈ آدمی نہیں ہے, یہ تو اپوائنٹڈ آدمی ہے. آپ کا جو کیا کہتے ہیں یہ ہونا چاہیے تھا, جس سے آپ آرڈرز لیتے تھے, وہ تو پرائم منسٹر تھی. اس کو آپ نے ذکر تک نہیں کیا کہ ہم ناخوش ہیں. بالکل آپ نے اس کو کچھ کہا ہی نہیں کہ بھائی ٹھیک ہو. وحید نے کہا
اور اتنا اپریشیٹ کیا پرائم منسٹر، تو کہنے لگی اس کو ایکسٹینشن لو. اس نے کہا تھینک یو نہیں، مگر کہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیے اٹ از ناٹ ایزی ہر وقت کہنا کہ اس کا قصور ہے اس کا قصور ہے. ہاں ہمارے پرائم منسٹرز کا بھی قصور ہے، بڑے سارے فیصلے ہوتے تھے جو ان کا فیصلہ غلط تھا، ہم بھی کہتے تھے، مگر دی الٹیمیٹ اتھارٹی وہ تھی، ان کا حق تھا. She was the elected Prime Minister of Pakistan. دیکھیے تو جب تک یہ کولیبریشن اور کوآپریشن، میں یہ جاننا چاہتا ہوں جنرل باجوہ صاحب نے کیا کیا. باجوہ صاحب نے اسٹیج پہ آ کے ایک دن یہ 2021 میں ایک سیمینار پہ جب پرائم منسٹر نے کہا تھا یہ ہماری فارن پالیسی ہوگی، وہ اسی سٹیج پہ آ کے انہوں نے کہا ہمارا فارن پالیسی یہ نہیں ہوگا. بالکل کلیش تھا. Can you imagine؟ یہ جب ہوتا ہے who are you؟ آپ ایک اپوائنٹڈ لیڈر ہیں، ہاں آپ کے فکر مند ہیں، گڈ، ٹاک ٹو دا پرائم منسٹر اور بات کرو اس سے، کہو کہ سر مہربانی سے سنیے میری بات، ہمارا سوچ یہ، ہمارا خیال یہ اور کیوں ہے. وہ تو جا کے دوسرے دن ایک پرائم منسٹر کے کہانی کو پبلکلی ریجیکٹ کرتے ہیں. بالکل. پھر ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ آپ اپوائنٹ کرتے ہیں کس کو بغیر پوچھے، آپ ایک نوٹ بھیج دیتے ہیں اس کو کہ یہ ہوگا. بھائی وہ آدمی تو پرائم منسٹر کے تحت کام نیچے کام کرتا ہے، از ڈائریکٹلی ریسپانسبل ٹو دا پرائم منسٹر. اور جب وہ پرائم منسٹر کہتا ہے نہیں، جب وہ پرائم منسٹر کہتا ہے نہیں، آپ کہتے ہیں کہ چلو جی پھر تو لڑائی شروع ہو جاتی. یہ بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے ہلالی صاحب، اس پر واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ ہے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. ناظرین یہ سال معاشی ابتری کا بھی سال رہا ہے. 9 ماہ سے حکومت آئی ایم ایف کے پیچھے لگی ہوئی ہے، لیکن آئی ایم ایف حکومت پر بھروسہ کرنے اور شرائط نرم کرنے پر تیار نہیں ہے. ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی تلوار بھی سر پر لٹک رہی ہے، لیکن حکمران مسلسل دلاسے دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن کیسے نہیں ہوگا یہ کوئی نہیں بتاتا. اور یہ صاحب کیا آنے والے سال میں ہم معیشت کے حوالے سے کوئی اچھی امید رکھیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ معیشت ایک دن میں خراب نہیں ہوئی، اس کو بڑی محنت سے خراب کیا گیا ہے. اچھا. اور اس میں ہر کسی کا حصہ ہے. اس میں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کو سب سے کم ڈکٹیٹروں نے خراب کیا. اور وہ جو ایک اکانومک جو وزرڈز ہیں ان کی سینگ ہے کہ جو ملک ہیں ترقی پذیر ملک جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کہتے ہیں، وہ ہمیشہ بینوولنٹ ڈکٹیٹرز کے زمانے میں زیادہ ترقی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں تو بالکل ترقی نہیں کر پاتے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کا جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے یا جو ایک صدر ودر ہوتا ہے وہ ایک اس کا خاندان کھا رہا ہوتا ہے، جو پارلیمانی ڈیموکریسی میں 300-400 کھانے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی ڈاؤن سلائیڈ آئی ہے 1977 کے بعد. ایون 1987 تک 88 تک یہ صورتحال تھی کہ پاکستان سٹیبل تھا، لیکن اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی. ایوب خان ہے، ضیاء الحق ہے یا مشرف. آپ پاکستان میں امریکن ایڈ کی اسسٹنس جو ہے وہ دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ میرے سامنے یو ایس کانگریس کی رپورٹ پڑی ہوئی ہے 28 مارچ 2003 کو، جو ہماری پاکستان یو ایس اینٹی ٹیرر کوآپریشن. اس کا اوپننگ پیرا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی 2001 میں 10 ملین 1 کروڑ کے قریب امداد تھی، اور اگلے سال ہم نے 1 ارب اور کچھ 10 کروڑ جو ہے وہ کرتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سیٹو سینٹر میں جب شامل ہوئے تھے تو وہ خوشحالی تو آتی ہے، امریکی اسیٹ سے، امریکی اسسٹنس سے، لیکن اس لیے ہم زیادہ قرضہ نہیں لیتے. یہ جو بعد کے سال ہیں، جو جب آخری سپاہی رخصت ہوا ہے نا جی 1988 میں روس کا، فروری 1988 میں روس کا آخری سپاہی جو ہے اس نے خدا حافظ کہا ہے، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ہم نے قرضے لینے شروع کیے، اور ایسے ہم نے قرضے لیے ہیں، ایسے ہم نے مشرف کے دور میں آ کے ہمیں سنبھلے ہیں کہ جو یہ 1 ارب کچھ ملا تھا، اور مشرف کے دور میں شوکت عزیز نے آ کے ہمیں آئی ایم ایف سے 1 سال میں بعد نجات دلا دی تھی کہ اب ہم آئی ایف میں بات نہیں جائیں گے. آپ اس کو مجھے صرف یہ بتائیے کہ کون سنبھالے گا؟
آگے ایک آدمی تھا اور اس کی پی ٹی آئی تھی اور اس کے وزیر تھے. اب ہم نے 13 پارٹیوں کو لائے اور 76 کے قریب ہم نے وزیر لگا. اور میں وزیر کا خرچہ آپ کو نکال دیتا ہوں, آپ حیران رہ جائیں گے کتنا خرچہ ہے. پوری آپ کی مجلس شورا جسے کہتے ہیں سینٹ, اس کا خرچہ نکال لیں تو آپ حیران ہو جائیں. آپ کے جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر ہے بالکل ختم نہیں کیے انہوں نے, کسی نے نہیں ختم کیے. ایک گاڑی تک ختم نہیں کی, ایک اپنا ٹور تک ختم نہیں کیا. اور یہ جو جتنے میں چونکہ میں گورنمنٹ میں رہا ہوں, ہلال صاحب رہے ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے کے سارے کہ میں اپنا ذاتی مکان میں رہتا ہوں اور ذاتی خرچہ کر کے جاتا ہوں اور ذاتی ٹکٹ لے کے جاتا ہوں. ان کا ٹی اے بلز آج بھی موجود ہوتے ہیں, اب نکالتا کوئی نہیں کیونکہ ایک دوسرے کی حیا کرتے ہیں. پاکستان ورسٹ پاسبل کرائسس میں ہے, اور یہ کبھی موقع نہیں آیا کہ پاکستان میں ہر معیشت دان یہ کہتا ہے پھر ایک آپ ڈیفالٹ کر رہے ہو اور اس کے بعد حکومت کہے کہ نہیں ہم کریں گے نہیں. بھائی میرے کل کوئی آسمان سے اللہ تعالیٰ منو سلوا اتارے گا تمہارے لیے کہ تم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ڈیفالٹ تم کیے ہوئے ہو, تم بھیک مانگتے پھر دروازے پہ جا کر ہمیں بچا لو, ہمیں اللہ کا واسطہ بچا لو. سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے, چائنا کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نہ کر دیتا ہے. کسی اور سے آپ مانگنے کے قابل نہیں رہ گئے. کس سے آپ مانگیں گے؟ ہر ایک سے تو آپ لڑے ہوئے ہیں, ہر ایک سے آپ نے بھیک مانگ چکے ہیں, ہر ایک کے ساتھ آپ کے تعلقات صحیح طرح استوار نہیں. روس کے ساتھ اب صورتحال جو اپنے اس سے بلٹ اپ ہو گئی تھی, اس کا ہوا یہ کہ آپ جب عمران خان گیا تھا, آپ خود سوچیں کہ ایک پرائم منسٹر جاتا ہے وہاں پر اور آپ اس کے لیٹرلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں یہ اپنی مرضی سے چلا گیا تھا وہاں پر روس. حالانکہ روس کا دورہ لالی صاحب کا موجود ہے, کتنے سالوں پہلے پلان ہوا ہوگا. اور اب چائنا میں جب وہ تھے, اس کے بعد میری بیچ میٹ تھی تہمینہ جنجوا, وہ میرے پروگرام میں آئی تھی. اس نے کہا ہم جب چائنا میں تھے اس وقت یہ پلان ہوا تھا, یوکرین کی جنگ کا تعلق کوئی نہیں. آپ نے پورے کا پورا نظام تلپٹ کر دیا, آپ نے اس ملک کو الٹ کے رکھ دیا ہے. اب یہ کون ٹھیک کرے گا؟ زمینیں بیچیں گے لوگوں کی, جائیدادیں بیچیں گے, بیچیں لوگوں کی تب تک ٹھیک ہو. لوٹ مار کی جب تک آپ وہ ایکشن نہیں لیتے جو کہ لیٹن امریکہ کے لوگوں نے لیا ہے کہ بھائی بیچو ان کی زمینیں جو باہر پڑی ہوئی ہیں اور ہمارا قرضہ لے کے, ہم نہیں دیتے قرضہ. تمہارے ملک میں ہمارے لوگ لوٹ مار کر کے لے کے جاتے ہیں. سوئٹزرلینڈ کا جنیوا کا جو شہر ہے صرف بینکرز کے اس پہ چلتا ہے, کوئی اور ٹیکس نہیں ہے. کیا ہے بینکرز کے پاس؟ ٹھیک ہے, یہ فلپین والا اس کے پیسے, فلانے والا کے پیسے, نوریاگا کے پیسے, نرداری کے پیسے. آپ مجھے 6 بدماشوں کے پیسے دیں, میں پاکستان میں لاہور شہر میں رکھتا ہوں, لاہور شہر سونے کا ہو جاتا ہے. اچھا ہلالی صاحب, اوریہ صاحب کا یہ سوال کہ یہ سب کون ٹھیک کرے گا. اچھا وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس دعوے کے ساتھ آئے تھے کہ وہ ڈالر کو 200 سے کم کی سطح پر لائیں گے, لیکن ڈالر کی اڑان کم ہونے میں نہیں آ رہی. ساتھ ہی پاکستان کو اگلے 3 ماہ میں 8.3 بلین ڈالر کے قرضے بھی ادا کرنے ہیں, جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر اس سے کم ہے. تو یہ گیپ کیسے فل ہوگا؟ دیکھیے ہوگا, ہو سکتا ہے. اچھا ہمارے سیریس پرابلمز ہیں ہمارے اکانومی میں, اس لیے کہ ہم جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ کم ہے, امپورٹ کرتے ہیں زیادہ ہے. اور ان مینی ویز آج میں نے ایک بڑا زبردست ایکسپوزے سنا تھا ہمارے اکانومی پر, اس سے ہمارا مفتیٰ اسماعیل سے. اچھا وہ بتا رہا تھا کہ واٹ از رانگ ان دا پاکستان اکانومی اور کیوں بنگلہ دیش نکل گئی ہے. اور بیسکلی اس نے کہا ایجوکیشن. اب آپ سوچئے جو بنگلہ دیش کا اسٹوڈنٹ ہے وہ 3 سال اہیڈ ہوتا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ کا, مانے کہ ان ٹرمز آف کوالٹیٹیو ایجوکیشن. کوالٹی آف ایجوکیشن ادھر ہے ہی نہیں, ایسیٹرا ایسیٹرا. وہ بڑے انٹرسٹنگلی بتا رہے تھے کہ کیا کیا ہمارے میں یہ ہے کمی ہو. مگر دیکھیے فوراً ایٹ دا مومنٹ بڑا ضروری ہے, پاک چنگ ہی ایک ڈکٹیٹر ہوتا تھا جو 15 سال تک کوریا میں ایز اے ڈکٹیٹر رول کیا. وہ آدمی کوریا جو ہمارے سے سیکھنے آیا تھا, 5 year plans بنانے ہمارے سے سیکھنے آیا تھا, کوریا کو اس نے 10-15 سال کے حکومت میں he made it into a middle level country, developing country سے نکل کے middle level, اور اب تو it is among the industrialized states of the world. کہنے کی بات یہ ہے, ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اگر آپ ڈکٹیٹرشپ ہے آسانی سے ہو سکتا ہے.
مگر اگر آپ کا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، جیسے یہ چائنیز نے کہا، بڑے آسانی سے کرتے ہیں نا، یہ تو کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مت کھاؤ، اتنا نہیں کھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ایک بچہ کافی ہے، ایک بچہ کافی ہے۔ اگر آپ دوسرا بچہ پیدا کریں گے تو یو ول بی ٹیکس ٹو ڈیتھ، اور آپ کو سینٹنس ہوگا، آپ کو پریزن جانا ہوگا، جو ہم کبھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ہمارے ڈکٹیٹرز، نہ ہماری ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ تو یہ طریقہ سے تھوڑا سا آستے وقت لگتا ہے، مگر وائی ناٹ ٹیک گڈ ڈیسیشنز؟ ہم بھی فیصلہ اچھا لے سکتے ہیں، مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ وقت دینا چاہیے۔ یو ہیو ٹو گیو دیم۔ ادھر تو آپ سوچئے تو صحیح کس قسم کا اپوزیشن۔ میں آپ کو کہتا ہوں بڑی سیدھی سی بات ہے، ہمارا کون سا سسٹم ہے؟ ویسٹ منسٹر سسٹم، جی، فرینڈلی اپوزیشن، لوئل اپوزیشن کا سسٹم ہے۔ ادھر اپوزیشن جو ہے وہ تو غدار غدار غدار، ہر روز ہم سنتے ہیں کہ وہ غدار ہیں، اور گورنمنٹ کہتی ہے وہ غدار ہیں، اور they go out of their way to try and prove it۔ تو کہنے کی بات صرف ہے جب سسٹم ہی غلط ہے آپ کا تو آپ کیا کریں گے؟ ایجوکیشن انفیریئر، آپ کا 5 سال آپ کم زندہ رہتے ہیں بنگلہ دیشیوں سے آج۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کم ہے، ہیلتھ سفرز ایز اے ریزلٹ۔ 20 ملین تو کم ہے، when they were، آپ ان سے کم تھے، آپ ان سے زیادہ 20 ملین زیادہ ہو گئے۔ کوئی فیملی پلاننگ، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اگر آپ اس قسم کے، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کیا سٹیپس لینے ہوں گے، nobody is prepared to do it۔ وہ کہتے ہیں پاپولیرٹی ہمیں کم ہو جائے گی، اس گورنمنٹ میں بھائی کم ہو جائے گی۔ انٹرسٹ ریٹ مثال کے طور پہ اگر آپ سوچئے تو صحیح ایک منٹ کے لیے، اگر بڑھ رہا ہے ڈالر کا قیمت تو بڑھنے دیں، کیوں بڑھنے دیں؟ امپورٹس کم ہوں گے۔ ڈونٹ یو وانٹ، آپ امپورٹس اپنے کم نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس سے بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نیچرل ریٹ کو جانے دیں اوپر، امپورٹس خود سے کم ہوں گے۔ نہیں، اس پہ آپ ڈالر پھینکتے ہیں، کم کر، اس پہ ڈالر ڈالتے ہیں مارکیٹ میں، ویلیوبل ڈالرز پھینکتے ہیں کہ کم ریٹ ہو، اور پھر کہتے ہیں کہ امپورٹ بھی نہیں کرو۔ بالکل ٹھیک ہے ہلالی صاحب، مسئلہ یہ کہ مسائل حل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مسئلے کی نشاندہی کی جائے کہ اصل مسئلہ ہے کہ۔ ناظرین ڈسکشن جاری ہے، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، سیاست اور معیشت کے بعد جس چیز نے ملک کو مشکل صورتحال سے دوچار کیے رکھا ہے وہ دہشت گردی تھی، جس میں پچھلے چند ماہ میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ افغانستان میں گزشتہ برس افغان طالبان کی حکومت آنے کے بعد سے دہشت گردی کے واقعات میں 51% اضافہ ہو چکا ہے۔ تو ظفر ہلالی صاحب، دہشت گردی کے واقعات پر قابو نہ پانے کی وجوہات کیا ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان دہشت گردوں کے لیے ایک آسان ٹارگٹ ہے؟ دیکھیے، آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ $500 ملین کا ایک فینس بننا تھا، جس میں اب تک میرے خیال میں $350 ملین خرچ ہو گیا ہے۔ اب وہ فینس کھلا، تحریک طالبان پاکستان اور TTP دونوں جا کے اکھاڑ رہے ہیں، ہمارا کیا ری ایکشن ہو رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں کرتے کچھ؟ یا کر نہیں سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو لگایا کیوں؟ یا کرنا نہیں، اگر نہیں، وہی کر تو نہیں رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے نا، کرنا چاہتے نہیں ہیں، ضرور چاہتے ہیں، ہماری ایبلٹی نہیں ہے، ایک کیپبلٹی نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتے، نہیں کر رہے ہیں۔ آپ 111 انسیڈنٹس ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، رحیم، میں سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے کہ ان کا خیال اور سوچ ود ریگارڈ ٹو افغانستان کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کنونس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اب پتہ ہے افغانستان ایک، آپ دیکھیں، آپ کو آیا ہوگا ایک ویڈیو جس میں ایک افغان طالبان کمانڈر کہہ رہا ہے خدا جا کے دیکھیں ان لوگوں کو کون فتح کرنا چاہتا ہے، ان کے قرضے اتنے ہیں کہ ہم دے ہی نہیں سکیں گے اگر ان کا زمین ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیورینڈ لائن ایکسیپٹ نہیں کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمان نے کہا تھا برٹش کو کہ ہمیں ایک بارڈر دو، اور انہوں نے کہا یہ لو تمہارے یہ بارڈر۔
ان برٹش نہیں مانگ رہے تھے, وہ کہہ رہا تھا ان کو بارڈر دو. آن دیٹ بیسس ٹھیک ہے 100 سال کے لیے دیا تھا, ٹھیک ہے 100 سال کے بعد وہ ایکسپائر ہو گیا, مگر اب تو وہ اوپنلی طالبان, تحریک طالبان کلیم کرتے ہیں کہ اٹک تک ہمارا باؤنڈری ہے, اور یہ کہتے ہیں نہیں ہم بھائی ہیں, ہم کچھ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ہلالی صاحب, قطع کلامی کی بات ہمارے پاس اس وقت ٹائم تھوڑا شارٹ رہ گیا ہے. اوریہ صاحب آپ جلدی سے رسپونڈ کر دیجئے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹی ٹی پی نے کلیم نہیں کیا, بارڈر کلیم کیا تھا ولی خان نے کہ اٹک تک ہم ہیں, اور غفار خان کرتا چلا آیا تھا, اور بہت بڑی موومنٹ چلی تھی ان کی. اور اس کے اوپر جو اس نے جمعہ خان صوفی نے لکھا ہے کس طرح انڈین سپورٹ ان کو حاصل تھی, وہ کرتے چلے آئے. ٹی ٹی پی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ رانگ پالیسیز شروع کی. یہ جو بارڈر تھا نا ڈورین لائن, یہ انگریز نے اسٹریٹجیکلی بنایا تھا, کیونکہ بدترین شکست کھائی تھی انگریز نے. سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کا, اور جو کابل ڈیفیٹ تھی اس میں ہو جاتا تھا کہ ایک سپاہی باقی بچا تھا. انگریز کی کسی جگہ بارڈر نہیں ہے اس طرح کا, پکے بارڈر پکے لگائے گئے تھے وہاں پر. اور میں تو چمن میں وہ بارڈر کے پورا علاقہ دیکھا ہے کہ جہاں انہوں نے بگائے تھے. برما میں کوئی بارڈر تھا انگریز کا, نہ چائنا کے ساتھ کوئی بارڈر تھا انگریز کا. کیوں لگایا گیا تھا؟ ہی وانٹڈ کہ پاکستان کے مسلمانوں کا اور یہاں کے برصغیر کے مسلمانوں کا وہاں کے مسلمانوں سے تعلق نہ رہے. کیوں؟ ٹھیک ہے, اس لیے نہ رہے کہ جس وقت ہندوتوا کی موومنٹ چلی تھی نا, جس وقت سدیشورا بالاجی باجی راؤ نے موومنٹ چلائی تھی 1761 میں, تو شاہ ولی اللہ نے خط لکھا تھا. کس کو لکھا تھا؟ احمد شاہ ابدالی کو. 41,000 لوگ لے کے آیا تھا, اس نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا تھا پورے کا پورا, اور اس کے بعد ہندو اٹھ نہیں سکا تھا, اور مسلمان جو ہے اس کے بعد کم از کم 150 سال تک وہاں پر پاکستان رہے تھے. یہ خواب تھا گورے کا کہ یہاں پر بارڈر لگائی جائے, جس خواب کو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی. فینس آپ میں 10,000 دفعہ سمجھایا, ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں لگ سکتی. وہ بارڈر ہے ہی نہیں اس قسم کا. 450 کلومیٹر تو سینڈ ہے بالکل. اس کے اندر آپ کا 2000 فٹ اونچی بارڈر لگائیں گے. مسئلہ ہے آپ کی پالیسی اس قسم کی نہیں ہے. بالکل. آپ یہ میں آج اٹھا کے میرے پاس پڑی ہوئی رپورٹ جو میں بھی اس کے ریفرنس دے رہا تھا, آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ نے گزشتہ کتنے 1979 آنورڈ 1979 آنورڈ آپ جو ہے آپ ایک ناراضگی کی صورتحال میں رہے. ان کی گورنمنٹ آتی ہے, آپ اس کے وہ رشیا کے ساتھ ہوتی ہے, آپ اس کے خلاف ہوتے ہیں. وہ امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے, آپ اس کا, وہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں, ہم اس کے خلاف. ابھی یہ جو آخری آپ کا ہو گیا تھا, اس دن بھی میں نے کہا ہے کہ 56,000 جو طالبان تھے ان کو ری ایلوکیٹ کیا جا رہا تھا. یہ ڈریم چینج نے بدلا کیوں ہے اس کو؟ یا تو آپ کیپیبل ہو تو آپ بارڈر کھڑا کرو, آپ وہاں کھڑا نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے تعلقات کر کے ٹھیک کرو. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا اوریہ صاحب, ہم نے پاکستان کے کھونے پانے کی تو بات کی, ہمارا اس سال کا یہ آخری شو ہم اس وقت کر رہے ہیں. آپ نے اس سال کیا کھویا, کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ ذرا ٹائم شارٹ ہے, جلدی شیئر کر دیجیے. ایک چینل سے دوسرے چینل میں ادھر آ گیا, اگرچہ کہ یہ چینل میرے لیے نیا نہیں تھا. میں گزشتہ 5 سال سے 92 کے اخبار میں کالم لکھتا چلا رہا تھا, اور میں واحد کالم میں کہا رہا ہوں جو 4 کالم ہفتے کے لکھتا ہے. بہت سارے لوگ چھوڑ گئے, میں یہاں 5 سال سے 6 سال سے چلا آ رہا ہوں. اچھا ایکسپیرینس رہا, بہت زبردست قسم کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہلالی صاحب کا ساتھ ملا, ایک ونڈرفل پرسن, اتنے اچھے آدمی. وہاں میں اکیلا بولتا تھا, اب مجھے ساتھ مل جاتا. اوریہ صاحب نے تو پروفیشنلی بتا دیا. ہلالی صاحب آپ بتائیں, آپ نے کیا کھویا, کیا پایا ذاتی طور پہ, کیسا رہا آپ کا یہ سال؟ میں نے اوریہ مقبول کو پایا, اور بڑا خوش ہوں. اور ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مجھے اب ٹو لارج ایکسٹینٹ یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارا ملک ایک زبردست طریقے سے ترقی کر رہا ہے. دیکھیے سوشل میڈیا اور یہ ٹی وی جو ہے اتنا بڑھ گیا ہے, اتنا امپیکٹ کرتا ہے لوگوں کے دھیان پہ, تھنکنگ پہ اور سوچ پہ, کہ میرے خیال میں کہ یہ بائی دا وے یہ ایک یونیک ڈیولپمنٹ ہے. ہمارا ٹیلی فون ڈینسٹی جو ہے پر پیکٹ اور کاپی وہ بہت ہے, 9 کروڑ ہے 20-22 کروڑ میں سے. اٹس ریمارکیبل. تو یہ میڈیا کو تھرو دس میڈیا ہم لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, ہم ان کو بتا سکتے ہیں. غلط چیزیں ہم ضرور کہتے ہوں گے, ہم کانٹریڈکٹ اپنے ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں کو بھی کانٹریڈکٹ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اٹس اے گریٹ تھنگ فار ڈیموکریسی, اور ایسا ہی کرنا ہو تو بڑا مزہ آتا ہے. اور مزے کی بات ہے ہلالی صاحب, اوریہ صاحب, آپ دونوں نے ایک دوسرے کو پایا, اور صرف پایا ہی پایا, کچھ کھویا بھی اس سال.
اوریہ صاحب آپ اگر بتانا کچھ نہیں کھویا، چلیں اچھا رہا، زبردست جو تھے وہ ساتھ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ساتھ رکھے. ہاں چلیں ٹھیک ہے ناظرین، امید کرتے ہیں کہ اگلا سال بہتری کا سال ہو. ٹیم رازو جانب سے آپ کو نئے سال کی پیشگی مبارکباد. آپ سے ملاقات ہوگی اب نئے سال میں. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ.